हालात सुन लो, आने लगे हैं डार के नीचे। इमरान खान साहब भी और मलिक रियाज भी, मामला वही है 190 मिलियन पाउंड से जुड़ा हुआ 460 अरब रुपए का किस्सा। और दूसरा मामला इमरान खान साहब का है, जिन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि वो जेल में बैठकर अपनी बीती जिंदगी जो है सियासी, उसका जायजा लेना वो शुरू हो चुके हुए हैं। जायजा लेने का मतलब यही होता है कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ ठीक था, कहाँ सियासतदान बना, कहाँ जर्नलों का टाउट बना। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा है, एक बार नहीं 20 बार, कि मुझे ये जो जर्नैल हैं जिन्होंने अब दोबारा नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं, असद जरदारी को वापस ला रहे हैं, यानी PDM की हुकूमत बनने से पहले, ये खुद मुझे फाइलें दिखाते रहे कि चोर है, डाकू है। 20-30 साल से यही मुझे बताते रहे कि सियासतदान जो है करप्ट है, चोर है, डाकू है। अब दोबारा उनको लेकर आ रहे हैं वो, तो जाहिर है ये खुद ही एतराफ़ कर रहे थे कि मैं जो सियासत कर रहा था करप्ट चोर की, वो मैं टाउटी कर रहा था बेसिकली। जाहिर लफ्ज़ और कोई और इसके ऊपर कोई मेरा नहीं ख्याल कोई लफ्ज़ ठीक जचता हो। तो एक ये मामला, और दूसरा मामला पेट्रोलियम की कीमतों का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कल मैंने आपको बता दी थी डिटेल में, और गलती से कल ये कहा था कि कल, लेकिन आज रात को जैसे 15 तारीख ख़त्म होगी और 16 तारीख होगी 12 बजे, तो नई कीमतों का इतलाक़ होगा। तवक्को की जा रही है कि कीमतें कम होंगी और बहुत ज़्यादा कम होंगी, कोई 36 रुपये तक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि कीमतें बड़ी इससे ज़्यादा हैं, और डॉलर का इम्पैक्ट जो आ रहा है वो शायद इससे भी ज़्यादा आएगा जितनी खबरें आ रही हैं कमी की शक्ल में। तो ये सारे मामला, और इन पर बात करने से पहले गुजारिश अपने उन देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोस व्लॉग्स तज्जिए तबसरे पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अच्छा जी, अब सीधी मतलब इधर उधर नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट में मामला था 460 मिलियन पाउंड का। अब ये पैसे सिंध हुकूमत के थे, सिंध की अवाम के पैसे हैं। वो सिंध की ज़मीन थी जो मलिक रियाज साहब ने हत्या ली, और उसमें इल्ज़ाम ये कि असद जरदारी साहब ने उनकी सहूलतकारी की होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, साकिब निसार साहब ने, उन्होंने कहा था कि 460 मिलियन जो है, आप पाउंड नहीं अरब, सॉरी, मतलब 460 बिलियन, 460 अरब, पहले में शायद मिलियन और बिलियन में कर गया, 460 अरब रुपए कि पाकिस्तान अपना सिंध के पैसे हैं, सिंध की ज़मीनों के पैसे थे जिन पर मलिक रियाज ने कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जी आपने जुर्माना अदा करना है, लेकिन फैसले में डंडी मार दी कि जी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आपने पैसे जमा करवाने। अच्छा, उसके बाद ये नहीं बताया गया कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से किधर जाएंगे। आपको याद होगा जस्टिस गुलजार साहब जब थे तो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें बताया जाए कि मलिक रियाज ने कितने पैसे दिए हैं। कराची में बारिशों का मसला था, नाले उबल रहे थे, हुकूमत कह रही थी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, कम से कम ये वाले पैसे दे दें। तो जस्टिस गुलजार ने कहा था कि हम ये पैसे नहीं देंगे, ये पैसे हम बताएंगे कि कहाँ खर्च होने। फ़िरौन बने हुए थे ना हमारे जज, चीफ जस्टिस जब होते हैं, चीफ जस्टिस इस तरह के, तो फ़िरौन बने होते हैं, दजाल बने होते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये हुआ था कि बाद में कराची के नालों से जो लोग बेघर हो रहे थे, जो जिन्होंने ज़ाहिर तजावज़ात करके बैठे थे, लेकिन गरीब जब बैठ जाता है सरकारी ज़मीन पर तो फिर अब सरकार या तो घर देना लोगों को, तो बहरहाल वहाँ से कहा गया तजावज़ात भी हटाएं, तजावज़ात हटाएगी। तब भी कहा गया कि जनाब सरकार ये पैसे दे, हम इन लोगों को जाकर रिहेबिलेट करें, इनको नए घर दें, इनको ज़मीनें दें अलग से और पैसे दें, जाकर घर बनाएं। तब भी कहा गया कि नहीं, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। गुलजार ने कहा था हम इस्तेमाल करेंगे। तो बहरहाल, लेकिन किस्सा इससे आगे चला गया। किस्सा इससे यहाँ चला गया कि बाद में इमरान खान साहब ने, शायद ये मामला पहले चल रहा था क्योंकि खान साहब ने तो कहा है कि जी मैंने ज़मीनें जो है ना वो तो पहले ली थी, 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट तो बाद में हुई थी। मलिक रियाज साहब का पैसा पकड़ा जाता है बाहर, 190 मिलियन पाउंड। वहाँ पर जो NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी UK की, वो पकड़ते हैं पाकिस्तान की रियासत तो हुकूमत को कहते हैं कि जनाब आपका पैसा है, आपके अवाम का पैसा है, आप ले जाएं। तो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकर जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तरीके के साथ मलिक रियाज से कर ली डील, मलिक रियाज से ले ली ज़मीनें, मलिक रियाज से ले लिए हीरो के हार, मलिक रियाज से ले ली अंगूठियाँ, मलिक रियाज से बनवा ली यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके मलिक रियाज के पैसे से। और फिर वो जो उस वक्त 190 मिलियन पाउंड जो उस वक्त कह रहे हैं कि 50 अरब रुपए थे, वो मलिक रियाज साहब को
اس چکر میں دے دیے کہ وہ آپ نے اپنی پینلٹی جو آپ کے اوپر جرمانہ جو پڑا ہوا ہے اس جرمانے میں آپ ادا کر دیں، اس جرمانے کی رقم جو ہے وہ ادھر آپ دے دیں، آپ اپنے اکاؤنٹ میں، یعنی وہ یہ جو اپنا پیسہ جو سرکار کا پکڑا گیا ہے وہ آپ جرمانے کی شکل میں ادا کر دیں ادھر، یعنی ملک ریاض کا پیسہ ملک ریاض کے پاس چلا گیا۔ اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج 15 ہے تو کل یعنی بدھ کو یہ معاملہ 18 کو یہ معاملہ جو ہے وہ اس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ 460 ملین ڈالر 460 ارب ڈالر، میں ملین بار بار کہہ رہا ہوں، 460 ارب ڈالر، 460 ارب روپے، ڈالر بھی نہیں، 460 ارب روپے ان کا کیا کرنا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے ملک ریاض صاحب بہت چیزیں نکلیں گی، بہت کچھ سامنے آئے گا، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس وہ عمران خان صاحب کے اوپر ویسے ہی چل رہا ہے، اس کی عمران خان صاحب کی اہلیہ اور عمران خان صاحب اس میں ملزمان ہے، تو ملک ریاض صاحب داڑ کے نیچے آئیں گے۔ نام بہت سو کے آئیں گے، آصف زرداری صاحب کا نام آ سکتا ہے کیونکہ وہ ملک ریاض صاحب کے پارٹنر رہے ہیں، شاید آج بھی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا نام آ سکتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بیٹوں اپنا ملک ریاض کے ساتھ نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں نے لین دین کی ہوئی ہے، کوئی بیچی ہوئی ہے چیز، کوئی خریدی ہوئی ہے وہاں ایون فیلڈ میں، تو یہ سارے ان کے نام بھی آئیں گے۔ لیکن براہ راست جو رشوت لینے کا الزام ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے، پارٹنرشپ بزنس میں کرنا اور اس میں پھر فائدہ پہنچانا، وہ ثابت کرنا پڑنا ہے، ظاہر ہے پارٹنرشپ میں فائدہ آصف زرداری صاحب نے پہنچایا ملک ریاض صاحب کو، لیکن عدالتی بات کرو، قانونی کہ اس کو جی کوئی جا کر ثابت کرے کہ پارٹنر ہے، یا ایون نواز شریف کے بیٹوں نے اگر کوئی چیز خریدی ہے یا کوئی چیز بیچی ہے تو اس میں ثابت کریں کہ جی انہوں نے یہ پیسے جو ہے رشوت کی مد میں لیے ہیں، وہ تو جلاوطن تھے نواز شریف صاحب، وہ تو باہر تھے، تو یہ ساری چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی۔ عمران خان خود اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ میں نے ملک ریاض سے زمینیں پہلے لی ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ بعد میں ہوئی ہے، یعنی اعتراف جرم ہے یہ۔ اور پھر القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہو کر وہ 9 مئی کر دیتے ہیں، 9 مئی جیسا بڑی وضاحت کر دیتے ہیں، تو یہ معاملہ اب کھلنے جا رہا ہے۔ اب داڑ کے نیچے ہو سکتا ہے کہ اس میں ملک ریاض اکیلے نہ آئے، اس میں عمران خان صاحب پہلے ہی بیچارے وہ پس رہے ہیں، تو مزید ذرا اور تیز دانت جو ہے عمران خان صاحب کے جو داڑ ہے عمران خان صاحب کو اس میں ڈال کر زیادہ اپنا کیا جائے گا، زور لگایا جائے گا۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، میں سفر میں تھا، اس ٹویٹ پر اس طرح بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس سے متعلقہ میں نے ایک ویلاگ کر دیا ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جی جو میرا خیال ہے 13 تاریخ کو پبلک ہوا تھا، وہ خان صاحب کی جو سیاست تھی اس پر میں بات کر چکا ہوا تھا کہ کیا کیا خان صاحب نے کیا ہے، لیکن بہرحال اب جو وہ ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا، اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کافی ساری چیزیں کہ جی مجھے موقع ملا ہے جیل میں، جب سے گرفتار ہوا ہوں تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں، کہ میں اپنی زندگی کا، بیتی زندگی کا، اب ظاہر ہے بیتی زندگی کا جائزہ لینا عمران خان صاحب وہ جو زندگی تھی کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں، جب وہ پلے بوائے ہوتے تھے، جب وہ جوا کھیلا کرتے تھے، جب وہ کلب جایا کرتے تھے، جب وہ بیچز پر تقریباً مطلب بغیر کسی کپڑوں کے وہ بیچز پر ہوتے تھے، تو وہ اور پھر ظاہر نوجوان خواتین جو ان کے اوپر کیا کہتے ہیں فدا تھی، ظاہر نوجوان عورتیں، لڑکیاں، تو وہ تو اپنا کہہ چکے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی تھی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جمرمہ سے شادی کی، ناکام ہو گئی، فریام خان سے شادی کی، ناکام ہو گئی، یہ بشرا بی بی کے ساتھ شادی کی، کیوں کی، کس طرح کی، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس پہ جانا ہی نہیں چاہیے کسی کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز کے صاحبزادے کی شادی ہوئی، نہیں چل سکی، ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہیے، ذاتی زندگیاں ہوتی ہیں چاہے جتنے بڑے سیاستدان ہوں۔ ہاں، وہ اگر کوئی بہت بڑی کنٹروورسی بن جاتی ہے، ایک فریق کچھ کہے، دوسرا فریق کچھ کہے، تو پھر ہمیں اس میں نا اپنی ناک اڑانی چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ معاملات ذاتی ہیں، تو ان کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، کتاب بھی لکھی ہے، باتیں بھی کرتے ہیں، انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ ان کی شادی کی جو تنازع بنا تھا وہ ریحام خان کا بنا تھا، اور ریحام خان نے کیونکہ کتاب لکھی تھی، خود فریق تھی، تو کتاب لکھی تو اس پر بات ہلکی پھلکے انداز میں ہوئی ہے اور کی ہے سب نے۔ اب آتا ہوں میں جو بیتی زندگی ہے سیاسی، اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں بیٹھ کر۔ میں تھوڑا سا آپ کو ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس کا جائزہ پیش کرتا ہوں۔
انصاف کا آغاز جو ہے نا سیاسی عمران خان صاحب کا وہ اٹھان جو ہے جہاں سے ان پہ نظر پڑتی ہے وہ ضیاء الحق صاحب کی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر حمید گل, میں مختصراً فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں, حمید گل, اس کے بعد پھر جنرل پاشا 2011, اس کے بعد پھر جنرل ظہیر الاسلام, اس کے بعد پھر جنرل اپنا کیا نام ہے پیچھے ایک اور بھی تھے وہ, اور اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید, تو جنرل راحیل شریف, جنرل باجوہ, تو ان کی پوری سیاست. اچھا چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار, کھوسا, بندیال, یہ ان کی زندگی, سیاسی زندگی جو ہے نا ان چیف, چاہے وہ ISI چیف تھے, چاہے وہ آرمی چیف تھے, چاہے وہ چیف جسٹسز تھے, ان کے گرد گھومتی ہے. تو وہ یہی جائزہ لے رہے ہوں گے نا کہ 2011 میں منصور اعجاز کا انہوں نے ذکر کیا تھا, 11 کا جلسہ جس سے PTI کو بوم ملتا ہے, اس میں وہ کیا کہتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری نے, اس وقت زرداری صدر تھے, آصف زرداری نے خط لکھا ہے امریکہ کو کہ جی مجھے پاکستان کی فوج سے بچاؤ. وہ پھر کنٹروورسی ہوتی ہے, پھر اس میں ظاہر نواز شریف صاحب بھی کودتے ہیں. نواز شریف صاحب اس لیے کودتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا عمران خان, کیونکہ اس وقت حکومت کے خلاف لوگوں میں ظاہر ہے کم و غصہ تو ہوتا ہے حکومت کے خلاف, تو عمران خان حقیقی اپوزیشن نام بن جائے, نواز شریف صاحب سیدھے چلے جاتے افتخار چودھری کے ساتھ, اور افتخار چودھری اور نواز شریف صاحب کی گھوڑی آ رہی تھی, انہوں نے بغیر حکومت کو نوٹس کیے کمیشن بنا دیا تھا, نواز شریف خود وکیل بنے تھے. بہرحال میمو کا ایک قصہ, لیکن چھیڑتے عمران خان صاحب ہیں, ٹاؤن کا کردار عمران خان صاحب ادا کرتے. پھر 2014 کا دھرنا, چائنا کے صدر پاکستان آ رہے, دھرنا دے کر بیٹھ جاتے. پھر راحیل شریف بلاتے ہیں تو اس طرح چہکتے چہرے کے ساتھ, دمکتے چہرے کے ساتھ, لال ہوتے گالوں کے ساتھ عمران خان صاحب دوڑ لگاتے اور سیدھے چل پڑتے GHQ آرمی ہاؤس ملاقات کرنے. اور پھر 2016 کو پاناما کا قصہ آتا ہے, پاناما لے کر جاتے ہیں. پہلے سراج الحق صاحب جاتے ہیں, لیکن سراج الحق صاحب تو خیر وہ تو اب تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو سب کے لیے کیا تھا, لیکن کردار کو ان کا بھی سیاست کے حوالے سے جماعت اسلامی کا بھی کوئی اچھا کردار نہیں رہا. وہ ہمیشہ واجپئی کا پاکستان آنا ہو جس تاریخی وقت کیا تھا نا, تاریخی لمحہ, تو جماعت اسلامی نے اس میں جو کردار ادا کیا تھا تاریخ میں وہ رقم ہے کہ کس طرح انہوں نے اس خطے میں امن و سکون کا جو ایک باب کھل سکتا تھا, جس طرف ہم بڑھ رہے تھے, اس کو کس طرح انہوں نے مشرف کے کہنے پر, جنرلوں کے کہنے پر انہوں نے خراب کیا, تباہ و برباد کیا. خیر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ گئے پاناما میں جا کر انہوں نے عدالت نے پہلے تو فضول قرار دے کر واپس کر دی درخواست. پھر لاک ڈاؤن کرتے ہیں, شہر جلسہ کرتے ہیں. پھر اکتوبر میں میرا خیال ہے اکتوبر 2016 میں لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دیتے ہیں. لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دے کر اور پھر کھوسا ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ لے کر آ جائیں, جیسے آصف سعید کھوسا, آپ لے کر آ جائیں, ہم آپ کو سن لیتے ہیں پٹیشن, چلی جاتی پٹیشن. پھر 2017 میں ثاقب نثار کے ساتھ مل کر نواز شریف کو نائل بھی کرواتے ہیں, جیل بھی بھجواتے ہیں. 2018 میں RTS بٹھا کر وزیر اعظم بنتے ہیں. پھر 2021 میں انہی کے ساتھ, اچھا پھر بیچ میں ساری لیڈرشپ کو جیل میں رکھتے ہیں, اور یہ امریکہ میں جا کر یہ کہتے ہیں دیکھ لو میں آ کر پاکستان تم لوگوں کو رلاؤں گا, میں تم لوگوں کو جیلوں سے ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, پتہ نہیں کیا کیا. ٹھیک ہے, مریم نواز کو گرفتار کرواتے ہیں باپ کے سامنے. اپنا فریال تالپور کو بیماری کی حالت میں, باوجود اس کے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسپتال سے جیل منتقل نہیں کریں گے, ان کی طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر کی رائے تھی, ڈاکٹر نے کہہ دیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ آدھی رات کو اٹھوایا اسپتال سے, اور خود فون پر ہے, دوسری طرف ایک SSP لیول کا افسر ہے کہ ابھی اٹھاؤ, اور وہ وزیر اعظم فون پر ہے اور SP سمجھا رہا ہے کہ جی اس وقت نہیں کر سکتے ہم, جیل کا پھاٹک بند ہوتا ہے, اس وقت جیل نہیں کھل سکتا, تو وہ اٹھوا لیتے. اسی طرح مریم نواز کو گرفتار کروا لیتے. رانا ثناءاللہ کے اوپر ہیروئن کے کیس ڈال دیتے. پوری اپوزیشن جیلوں میں ہوتی ہے. پھر 2021 میں انہی کے ساتھ, جن جرنیلوں کے کہنے پر یہ سارا گند گھولتے ہیں, انہی کے ساتھ ان کا پنگا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے فیض حمید کے تبادلے پر. اکتوبر 2021 سال DGI کا تبادلہ, ISPR اپنا پریس ریلیز جاری کر دیتا ہے ٹویٹر پر کہ تبادلہ ہو گیا DGI کا, نئے DGI سے ندیم انجم ہوں گے, یہ صاحب بڑھ جاتے ہیں, یہ شادی نہیں ہو سکتی. وہاں سے لڑائی ہوتی ہے. پھر 2022 کو تحریک عدم اعتماد, پھر تحریک عدم اعتماد کا سامنا قومی اسمبلی میں کرنے کے بجائے وہ جلسے کر لیتے ہیں, پھر نیوٹرل, پھر غدار, پھر پتہ نہیں کیا کیا. پھر 2023 میں 9 مئی, اس سے پہلے 14 مارچ 15 مارچ کرتے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو میں نے گنوائے ہیں, ان واقعات میں
ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے عمران خان کو لانگ ٹرم سیاسی فائدہ 1 سال کے لیے 1.5 سال کے لیے سیاسی فائدہ نہیں ہوتا. 1 سے 1.5 سال کے لیے تو بیٹھے ہیں نا محسن نقوی صاحب, بغیر کسی پلاننگ کے بیٹھے, نگران وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہوئے. یہ کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوتا. سیاسی فائدہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی 50 سال سے بھی زیادہ آج بھی پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. سیاسی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ 2 بار اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آج بھی وہ کھڑی ہوئی ہے. آج بھی پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ آئے گی. پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ شہید کر دی گئی, درجنوں کارکن مار دیے گئے, شہید کر دیے گئے, اس کے باوجود وہ کھڑی ہوئی ہے. سیاسی فائدہ یہ جو عمران خان صاحب جس کو سیاسی فائدہ کہتے ہیں وہ نقصان تھا ان کا. آخری گیند میں کھیلوں گا, آخری بال میں کھیلوں گا. تو یہ سارے جتنے ایونٹس ہیں ان ایونٹس میں عمران خان صاحب کو نقصان ہی نقصان ہوا ہے. تھوڑے وقت کے لیے جے کار ہوئی, واہ جی واہ, خان نے کہہ دیا جی تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دوں گا, آخری جو ہے وہ چال میری ہوگی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے کپتان کی حکمت عملی کیا ہے, آپ کے کپتان نے کیا سوچ رکھا ہے, آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جائے گی. یعنی ایک بندہ خود اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتا رہا. تو پھر اب وہ جیل میں ہے. اب وہ جیل میں بیٹھ کر جائزہ کیا لے رہے ہوں گے کہ یہ جو کچھ کیا ہے میں نے, جو مختصراً میں نے یہ چند واقعات گنوائے ہیں, یہ جو کچھ کیا ہے یہ سیاست تھی یا میں جرنیلوں کا اعلیٰ بنا ہوا تھا, یا میں پاکستان میں سیاست مخالف, جمہوریت مخالف غیر منتخب قوتوں کا, چاہے وہ جرنیل تھے, وہ چاہے ججز تھے, ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا تھا. بنیادی طور پر عمران خان صاحب یہ سمجھتے رہے کہ جی میں نے ان کو کٹ پتلی بنایا, میں ان کو استعمال کر رہا ہوں. ثاقب نثار کو میں استعمال کر رہا ہوں, گلزار کو میں استعمال کر رہا ہوں, فیض حمید کو میں استعمال کر رہا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ جی میرے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ سازش ہو رہی ہے, وہ سازش ناکام بنانے کے لیے مجھے جو ہے وہ سردیوں تک فیض حمید چاہیے تھا, اس لیے میں نے مخالفت کی تھی فیض حمید کے تبادلے کی. تو وہ جو عمران خان کو استعمال کرتے رہے, عمران خان صاحب اس کو الٹ سمجھتے رہے کہ جی میں ان کو استعمال کر رہا ہوں. تو اب جب وہ جائزہ لے رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے, میرے نواز کو لگائے گی ہتھکڑی کا, نواز شریف کو جیل رکھنے کا, نواز شریف کا مذاق اڑانے کا, آصف زرداری کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کی مخالفت کرنے کا, جیل میں دوائیاں فراہم نہ کرنے کا, یہ جو کچھ کرتے رہے, فریال تالپور کو گرفتار کرنے کا, RTS بٹھا کر, اور پھر تحریک عدم اعتماد کو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک غیر آئینی رولنگ کے ذریعے مسترد کروانے کا, یہ جو کچھ کیا سب کا جب وہ جائزہ لے رہے ہوں گے عمران خان صاحب, تو آپ سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوں گے. اگر وہ صحیح دماغ کے ساتھ, اگر وہ اپنے کرٹیک بن کے, اپنے نقاد بن کے اپنا جائزہ ہی ہوتا ہے نا, بندہ اپنے کتھارسس کرتا ہے یار میں نے کیا غلط کیا ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں اور بالکل ایک ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچ رہے ہوں گے, تو عمران خان صاحب سیاستدان کم جرنیلوں کے اور ججوں کے ٹاؤٹ زیادہ لگ رہے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.